नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल अहक़ाफ़ की आयात 15 से 20 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, और हमने ताकीद की इंसान को उसके वालिदैन के बारे में हुस्न सलूक की। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के अहकाम कुरान में बहुत तकरार के साथ आए हैं। सूरह बनी इसराइल के इस हुक्म में इस हवाले से खसूसी ताकीद पाई जाती है। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक फरमाता है, और फैसला कर दिया है आपके रब ने कि तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाय उसके, और वालिदैन के साथ एहसान। अगर पहुंच जाएं तुम्हारे पास बुढ़ापे को उनमें से कोई एक या दोनों, तो मत कहो उनको उफ भी, और मत झिड़को उनको, और बात करो उनसे नरमी के साथ। औलाद के लिए अगरचे वालिद और वालदा दोनों काबिल एहतराम हैं और दोनों ही इस हुस्न सलूक के मुस्तहिक हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश और परवरिश में माँ की मुशक्क़त और ज़िम्मेदारी चूँकि ज़्यादा है, इसलिए औलाद की तरफ से खिदमत और हुस्न सलूक के हवाले से उसका हक़ भी फ़ाइक है। चुनांचे सूरह लुक़मान में माँ के खसूसी हक़ का जिक्र यूँ फरमाया गया, और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के बारे में, उसको उठाए रखा उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेल कर, यानी अपने पेट में, फिर उसका दूध छुड़ाना हुआ 2 साल में। इसी तरह वालदा के खसूसी हक़ की वजाहत एक हदीस में भी मिलती है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिद्दत में हाजिर होकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा। उन्होंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी वालिदा। ये सवाल उन्होंने 4 मरतबा दोहराया। जवाब में आपने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी वालिदा, जबकि 4थी मरतबा आपने फरमाया फिर तुम्हारा वालिद। अलबत्ता इस हवाले से ये नुक्ता मद्देनज़र रहना चाहिए कि वालदा के हक़ की ये फ़ौक़ियत अहलाकी एतबार से है, जबकि कानूनी तौर पर वालिद का हक़ ही फ़ाइक है। मसलन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जन्नत माँ के कदमों में है, लेकिन अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो इस्लामी कानून जो है औलाद पर वालिद ही का हक़ तस्लीम करता है। हमलतहु उम्मुहु कुरहम ववज़अतहु ववज़अतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसे उठाए रखा तकलीफ़ झेल कर और उसे जना तकलीफ़ के साथ। व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, और उसका ये हमल और दूध चढ़ाना है 30 महीने में। इन 2 जुमलों में उन तमाम इजाफी तकालीफ और मुशक्क़तों की तरफ इशारा कर दिया गया है जो वालिद के मुकाबले में सिर्फ वालिदा को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बच्चे की पैदाइश और परवरिश में वालिद बिलवास्ता तौर पर हिस्सा लेता है, जबकि वालिदा इस पूरे अमल में बराह रास्त किरदार अदा करती है। दौरान हमल की गोनागूं परेशानियों, वज़ह हमल की जानलेवा तकलीफ़ों और रज़ात और परविश की सब्र आज़मा मुशक्क़तों को वो तने तनहा झेलती है। अल्लाह ताला हम सब की माँओं पर अपना रहम फरमाए। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दहु व बलगा 40 सना, यहाँ तक कि जब वो अपनी कुव्वत को पहुँचता है और 40 बरस का हो जाता है। बच्चे की जिस्मानी बलूगत तो 16-17 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन यहाँ ज़हनी और नफ्सियाती बलूगत और पुख्तगी का जिक्र हुआ है, और उसकी कम अज़ कम हद जो है वो 40 साल बताई गई है। यही वजह है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में मनसब नबूवत पर फाइज किया जाता रहा, जैसा कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत 40 बरस की उम्र में मिली।
البتہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ استثناء کی مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی گئی تھی، جیسا کہ سورۃ مریم کی اس آیت سے واضح ہے، اور ہم نے اسے عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن میں ہی، اور ایسا ہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ لیکن عام قاعدے کے تحت ذہنی اور نفسیاتی میچورٹی کی حد جو ہے وہ 40 سال ہی ہے۔ اس حوالے سے اس آیت میں ایک بچے کی مثال دی گئی ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل طے کر کے 40 برس کی عمر میں ذہنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ اس دعا کا اسلوب خصوصی طور پر لائق توجہ ہے کہ دعا صرف یہ نہیں کہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے اور انہیں نیک بنا دے، بلکہ الفاظ کے مفہوم کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، ان میں میرے لیے بہتری پیدا فرما دے، اس لیے کہ بچے اگر صالح اور نیک ہوں گے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر والدین نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی تو ان کے نیک اعمال میں سے والدین کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر حصہ ملتا رہے گا۔ یہ اولاد کی بہتری اور اصلاح گویا والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور بالکل یہی مفہوم اس دعا کا بھی ہے جو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 74 میں ہے، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، آمین۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ہم ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ ہوں گے جنت والوں میں سے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے، آمین۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ ان آیات میں ایک ایسے شخص کی تصویر دکھائی گئی ہے جو اپنے والدین کا نیک اور صالح بیٹا ہے، اور شعور کی پختگی کو پہنچتے پہنچتے اس کے دل و دماغ میں خیالات اور نظریات کا جو حیولہ تیار ہوا ہے اس کا خوبصورت عکس جو ہے وہ آیت نمبر 15 میں جو ہے وہ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد آئندہ آیات میں جس کردار کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ 40 سال کے ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما آتعیداننی ان اخرج، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ مجھے اس سے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کھڑا کیا جاؤں گا، یعنی زندہ کر کے قبر سے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین مسلمان ہیں، نیک سیرت ہیں، لیکن بیٹا یا اولاد جو ہے وہ آوارہ اور ذہنی طور پر گمراہ ہے، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اپنے والدین سے تو تکار کرتا ہے کہ آپ مجھے کیا ہر وقت حساب کتاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ ان پر تف کرتا ہے کہ آپ لوگوں پر تف ہے، میں آپ کے ان ڈکوسلوں کی خود ساختہ تفصیلات سن سن کر تنگ آ گیا ہوں، بس آپ لوگ مجھے مزید سمجھانا بتانا چھوڑ دیں، میں کسی آخرت کو کسی حساب کتاب کو نہیں مانتا۔ وَقَدْ حَالِتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں، یعنی اب تک نسل در نسل کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان میں سے تو آج تک کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ایک وقت میں ان سب کا زندہ ہونا پھر ایک ایک کا حساب کتاب ہونا اس کے نزدیک بالکل بعید از قیاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسی دقیانوسی باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيَلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر
کہتے ہیں کہ بربادی ہو تیری، ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کی باتیں جو ہیں اس کے نزدیک بس فرضی کہانیاں ہیں جو پچھلے زمانے سے سینہ بہ سینہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان پر، پختہ ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یعنی ایسے لوگ اللہ کے کلمہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً جو یہی لوگ ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ وہ پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر۔ استغفر اللہ۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا، یعنی تم دنیا میں خوب عیش کر چکے ہو اور حلال و حرام کی تمیز سے بالا تر ہو کر تم نے وہاں بہت مزے اڑائے ہیں، بہت عیش و عشرت اڑائی ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا سبب اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو اور بسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا الہی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ یا الہی ہمارے والدین پر شفقت اور رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا۔ یا الہی ہمیں اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔